तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम रोमियो के ख़त के 11वें बाब पर पहुँच चुके हैं और 11वां बाब रोमियो के ख़त के तदबीरी हिस्से का अहम बाब है। हम जानते हैं कि पहले 8 अबवाब तालीमी हिस्सा हैं, लेकिन 9वां, 10वां और 11वां बाब तदबीरी हिस्सा है, जो खुदा के कदीम लोगों इसराइल की कौम के माजी और हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, उन कदीम लोगों यानी इसराइल की कौम के हवाले से इन 3 अबवाब के ताल्लुक पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। 9वां बाब उनके माजी के बारे में बात करता है और 10वां बाब उनके हाल के बारे में, 11वां बाब उनके मुस्तकबिल के बारे में बात करता है। और हमने देखा पालूस को बड़ा गम था और उनका दिल बराबर दुखता रहता था, और ये हम 9वें बाब में देखते हैं, क्योंकि उनको हक हासिल थे, उस कौम को इम्तियाजी हकूक भी हासिल थे। वो बहुत मुत्तसिब थे, मसीह उनके पास आया और उन्होंने उसका इनकार किया। और 10वें बाब में उसकी एक फौरी दरख्वास्त है, मेरे दिल की आरजू है और उनके लिए खुदा से मेरी ये दुआ है कि वो निजात पाएं। वो उनके लिए मांगता है और वो इस बकिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करता है जो इस फजल के नताइज के मुताबिक वजूद में रहा। सब लोग रद्द नहीं किए गए, लेकिन उनमें से अक्सर रद्द हुए। मगर जब हम 11वें बाब पर पहुंचते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो उनकी वफादारी की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद की वफादारी की बदौलत पूरे तमादी से उनके मुस्तकबिल पर भरोसा करता है। और इस बात को पढ़ते हुए हमें ये मालूम होगा कि वो अपने आप में ना दूसरों से बेहतर हैं ना उनसे बेहतर हैं, वो तो तोल में कम निकले। लेकिन खुदा वफादारी का खुदा है और उसमें कोई नारास्ती नहीं, और खुदा की वफादारी किसी पहलू में गैर मतवाजन नहीं। खुदा माफ करे कि खुदा की वफादारी हर पहलू में गैर मतवाजी है। पस पुराने अहद नामे में बलाम ने खुदा के बारे में कहा, खुदा इंसान नहीं कि वो झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? जब खुदा कहता है कि इंसान की बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल नहीं कर सकती, तो आप कहना चाहते हैं कि खुदा अपने वादे पूरे करता है क्योंकि वो वफादार है। जी, चाहे इंसान वफादार हो या फिर नहीं। बिल्कुल लिखा है, पस मैं कहता हूं कि खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? हरगिज नहीं, क्योंकि मैं भी इसराइली अब्राहम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूं। खुदा ने अपनी इस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूं और वो मेरी जान के भी ख्वाह हैं। मगर जवाब इलाही उसको मिला, ये कि मैंने अपने लिए 7,000 आदमी बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। वो इस मामले के बारे में कहना चाहता है जहां वो अपने बारे में और एलिया के वाक़े के बारे में लिखता है, ताकि साबित करे कि खुदा ने अपनी मदद को रद्द नहीं किया। उसने बाब की शुरुआत में ये सवाल क्यों पूछा, क्या खुदा ने अपनी उम्मत को रद्द कर दिया? क्योंकि पिछले बाब के इख्तिताम पर वो हमारे साथ खुदा के इसराइल से इनकार करने के मुतालिक बात कर रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं दिन भर एक नाफरमान और हाजती उम्मत की तरफ अपना हाथ बढ़ाए रहा। इसराइल ने अपने खुदा का इनकार किया, तो क्या खुदा ने अपने लोगों का इनकार किया? उनसे वैसे ही पेश आया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल एक मंतकी सवाल है। उन्होंने खुदा का इनकार किया तो खुदा ने इनकार किया, तो वो सवाल पूछता है जिसका जवाब है खुदा ना करे।
تو وہ یہاں 2 سوال پوچھتا ہے، ایک سوال اپنے تجربے سے، کیونکہ ترسیس کا ساؤل اسرائیلیوں کے لیے اچھی مثال ہے، وہ خدا کے خلاف تھا۔ پھر اس نے ایک اور رویا دیکھی جس نے اسے تبدیل کر دیا، اور وہ بہتوں کے لیے باعث برکت ہوا۔ اور میرے خیال میں یہ 3 مناظر اس قوم میں ہیں۔ دراصل وہ حال میں خدا کے دشمن ہیں، مکمل دشمنی، لیکن وہ حقیقی رویا دیکھیں گے، اور جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کو چھیدا تو وہ روئیں گے اور وہ مکمل تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ خدا ان کے ظاہر ہونے یہ پر آسمان واقع پر ہوگا۔ اٹھائے جانے کے 7 سال بعد خدا ان کے ظاہر ہونے پر ہوگا، مگر اس کے بعد وہ باقیوں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ترسیس کا سال تھا۔ اس کے بارے میں بات کرنے کے بعد کیا خدا اپنی امت کو رد کر دے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیل ابراہم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے سے ہوں، اور ایلیا کی کہانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایلیا نے اسرائیل کے خلاف شکایت کی، وہ بے وفا ہیں، مگر اے خداوند میں وفادار ہوں۔ تو خدا نے جواب دیا، اپنی وفاداری پر اتنا بھروسہ نہ کر، مگر میں وفادار ہوں، اور میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو یہ اسرائیل کی بے وفائی نہیں تھی اور نہ ہی ایلیا کی وفاداری تھی، لیکن خدا کی وفاداری، اس نے خدا جی کی بالکل صحیح۔ وفاداری کی۔ اس وفاداری کی بنیاد پر خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے گا۔ بالکل پھر وہ 6 آیت میں کہتا ہے، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں۔ 5 آیت، پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ خدا کی وفاداری اور اس کے لوگوں کی بحالی کے معاملے میں اس نے واپس جا کر فضل اور اعمال کے متعلق بات کیوں کی؟ وہ کہتا ہے، پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں۔ اور کیا کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جی ہاں، اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے۔ اس نے کہا وہ فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث تھا، اگر وہ اعمال سے برگزیدہ ہیں تو فضل سے نہیں، اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، یا اگر فضل سے ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اعمال سے ہے، ورنہ فضل نہ رہا، اور اگر اعمال سے ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں وہ فضل سے ہے؟ یہاں وہ نفی کرنا چاہتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ نہ صرف اس وقت یہودیوں اور رومیوں کو اعمال اور فضل کو مکمل طور پر الگ کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ ان کو ملانا درست نہیں تھا۔ نہیں، ملایا بالکل نہیں جا سکتا، مگر افسوس کہ وہ مسیحت میں بھی یہ کہتے ہیں کہ فضل ٹھیک ہے لیکن اعمال کے ساتھ۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اعمال بھی ہونے چاہیے اور فضل بھی، یا تو اعمال یا فضل۔ جب اس نے کہا کیونکہ تمہیں ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی، اعمال سے نہیں، یعنی صرف فضل سے نہیں پر اعمال سے بھی نہیں، افسیوں کے 2 باب کی 8ویں آیت میں واضح لکھا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جی بالکل۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے، پس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی، اور باقی سخت کیے گئے۔ ہمیں اس عبارت کی وضاحت چاہیے۔ جی بھائی، 7ویں آیت کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے باب میں کہا کہ اسرائیلیوں کو راست بازی کی تلاش ہے، وہ راست بازی کی تلاش میں ہیں پر ان کو نہیں ملی، کیونکہ ان کو شریعت کی راست بازی چاہیے، یا وہ اپنی راست بازی ثابت کرنا چاہتے تھے جو انہیں نہیں ملی، مگر برگزیدوں کو ملی کیونکہ یہ ان کو خدا کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے، اور یہ کہنے کے بعد باقی سخت کیے گئے، اور اگلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ ہم اس پر متفق ہیں کہ خدا لوگوں کو سخت کرنے سے شروع نہیں کرتا، لیکن جب لوگ اپنا دل سخت کر لیتے ہیں اور سختی پر اصرار کرتے ہیں، اور جب بھی آپ تاریخ کو پڑھیں، چاہے آپ انجیل کو یا پھر آپ اعمال کی کتاب کو پڑھیں، تو آپ خدا کو صحیح ٹھہرائیں گے۔ خدا نے بہت مرتبہ ان کی برداشت کی، لیکن بالآخر جیسے ان آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے،
اس نے انہیں سختی دے دی۔ جب وہ کہتا ہے کہ باقی سخت کیے گئے، کیا وہ اسرائیل کا حوالہ دے رہا ہے یا عام طور پر ان آدمیوں کی بات کر رہا ہے جو کلام کو نہیں مانتے؟ میرے خیال میں یہ الفاظ اسرائیل کے متعلق ہیں، لیکن بے شک یہ اصول تمام انسانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے، ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ یہ بہت دشوار ہے اور اس کے لفظ بلفظ تجزیے کی ضرورت ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ سزا ہے یا جو انہوں نے بویا ہے اس کی فصل کا نتیجہ ہے۔ یہ مشکل ہے، میں آپ سے متفق ہوں، لیکن وہ اسی کے مستحق تھے کیا نہیں تھے؟ یقیناً وہ تھے۔ دیکھیں، مسیح ان کے پاس تمام بھلائی کے ساتھ آیا اور ان میں نشانات اور معجزات دکھائے جو کہ یہ ثابت کریں کہ وہی مسیح ہے، اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس نے ثابت کیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ جب پہرے دار ان کے پاس گئے تو انہیں بتایا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے ان کو بڑی رشوت دی تاکہ وہ یہ کہیں کہ اس کے شاگردوں نے اس کی لاش چرا لی، اور یہ ان کی منصوبہ بندی تھی۔ خدا ان کے ساتھ تحمل سے پیش آیا، لیکن خبردار رہیں کہ خدا اس کے انجام سے شروع ہی سے واقف تھا، اور اس نے تنبیہ کی کہ مت بھولیں جب وہ رویا، جب وہ زیتون کے پہاڑ سے نیچے اترتے ہوئے شہر کو دیکھ کے رویا کہ کاش تو اسی دن میں سلامتی کی باتیں جانتا، مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں، کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے، تیرے دشمن یہ کریں گے۔ اور جب وہ صلیب کو لے کر اٹھائے جا رہا تھا، وہ اس کے لیے روتی اور پیٹتی، اور یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا کہ یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو، بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں، اور بے شک یہودی مشرقی ماحول کی طرح بچوں کو سچ میں ایک بڑا تحفہ مانتے ہیں، لیکن اس وقت وہ کہیں گے مبارک ہیں وہ بانجیں اور وہ رحم جو بارور نہ ہوئے، اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ مشکل دن آئیں گے۔ صرف مسیح نے ہی یہ نہیں کہا، کیونکہ جب آپ زبور 69 کو پڑھتے ہیں جو کہ صلیب پر مسیح کی تکلیفوں کا زبور ہے، اسی زبور میں ہمیں داؤد نبی کی کہی ہوئی باتیں ملتی ہیں۔ جب داؤد اس زبور کا ذکر کرتا ہے تو وہ بتانا چاہتا ہے داؤد نے تم سے کیا کہا، اور اس سے پہلے موسیٰ نے، اور اس سے پہلے یسایہ نے، اور خدا کے بیٹے نے آسمان سے آ کر تم سے یہ کہا، تو یقیناً بہت کٹھن ہوں گے۔ بے شک وہ بہت مشکل ہیں، خدا ان کو دیکھتا ہے۔ خدا نے جہنم کے بارے میں تنبیہ نہیں کی، اور کیا جہنم ایک کھیل ہے؟ جہنم ایک خوفناک حقیقت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کیا خدا ناممکن باتیں کرتا ہے؟ ایسا نہیں۔ پر کیا خدا چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں جائیں؟ دیکھیں، خدا ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں بلکہ سینکڑوں ہزاروں بار تنبیہ کرتا ہے، مگر انسان اصرار کرتا ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں جو میں نے نہ کیا۔ جب وہ کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال بن جائے، یہ مانا جاتا ہے کہ دسترخوان وہ جگہ ہے جہاں انسان آرام کرتا ہے اور وہاں خوشی صحیح۔ محسوس کرتا ہے۔ ایک شخص دسترخوان پر بیٹھا ہو لیکن اس کا دسترخوان اس کے لیے جال بن جائے۔ یہ اسرائیل کے ساتھ کیسے ہوا اور یہ کس طرح پورا ہوگا؟ میں نے پڑھا کہ جب رومی تیتس یروشلم میں داخل ہوا تو اس نے اس کا محاصرہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس نے اس کے نوجوانوں کو مسلوب کیا، اور یہ خوفناک تعداد تھی، اور یہ عید فصح پر ہوا جب وہ بھنا ہوا برا کھا کر خوش ہو رہے تھے۔ اور جب وہ بھنا ہوا برا کھا کر خوش ہو رہے تھے تو خدا کا برا صلیب پر جل رہا تھا۔ دن آئے اور گئے، اور وقت پورا ہونے پر پورے 40 سال بعد رومی تیتس آتا ہے، اور اسی عید فصح کے دن جب وہ فصح کے برے کو کھا رہے تھے، اسی وقت جیسا کہ یہاں لکھا ہے ہوا، اور پھندا ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث تلافی بنا۔ یعنی سزا، اسی عمل اور اسی طرح کی سزا ان کو بھی دی گئی، اور یہی گناہ کا نتیجہ ہے۔ تو بھائی آیات، ہم اپنے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو متوجہ کر کے یہ کہیں گے کہ بھاگیں، جیسے بائبل نے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں، آنے والے عذاب سے بھاگیں۔ اور مستقبل میں جب وہ بڑی مصیبت میں پڑیں گے تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا یہ اس کی نسبت ایک بہت چھوٹی سزا ہے۔ بالکل، ایسا ہی ہے۔ اور جہنم میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی جہنم جس کی طرف سب انسان جا رہے ہیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ اس کے کیا معنی ہے کہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی؟ وہ یہاں کہنا چاہتا ہے کہ 3 چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ وہ گر پڑے۔ یہ ایک مدھم اظہار ہے کیونکہ وہ ان سے پیار کرتا ہے۔
کیونکہ خدا بھی ان سب سے پیار کرتا ہے. وہ نہیں ٹھیک ہے؟ سمجھتا کہ کسی مقصد کے تحت ہوا. جی بالکل، اور نہ ہی وہ اسے حتمی مانتا ہے. پر کیا وہ ٹھوکر کھا کر ہمیشہ کے لیے گر جائیں گے؟ ہرگز نہیں. وہ ان کی لرزش ہے. یعنی کہ آپ اچھے بھلے چل رہے ہیں لیکن آپ گر جائیں، یہ آخر نہیں. آپ دوبارہ اٹھیں گے اور چلنا جاری رکھیں گے، تو وہ اسے لرزش کہتا ہے. خدا کے فضل سے وہ گر کر پھر سے کھڑے ہوں گے، لیکن اس گرنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ قوم کے لیے برکت کا باعث بنا، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی. پر میں کہوں گا کہ قوموں کی اس نجات سے ایک تیسری چیز کی توقع تھی، تاکہ ان میں غیرت کے جذبات ابھریں، انہیں غیرت آئے، تاکہ وہ بھی پچھتائیں اور بچ جائیں. تو ہمارا عظیم اور بھلا خدا کس طرح چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں. میں کہوں گا ان کی لرزش سے غیر قوموں کو قبول کیا گیا، اور غیر قوموں کو قبول کرنے سے یہودیوں کو غیرت آئی کہ وہ واپس لوٹیں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں واپس لوٹیں. یہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خدا ناکام نہیں ہوتا اور ایک ہی تیر سے سب نشانے لگانا جلال جانتا ملے. ہے. اور اگر میں کہوں ان کی لغزش سے، وہ اس لغزش کو استعمال کر کے غیر قوموں کو لانا چاہتا ہے، اور غیر قوموں کے آنے سے وہ ان کو واپس آنے پر زور دیتا ہے. بھائی ایسا ہی ہے؟ بالکل. جب ہم باپ کے اختتام پر پہنچتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، واہ، خدا کی دولت، حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہیں. 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا. میں یہ باتیں تو غیر قوموں سے کہتا ہوں چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑائی کرتا ہوں تاکہ کسی طرح اپنی قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں. کیونکہ جب ان کا خارج ہونا دنیا کے ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ کیا یہ وہی الفاظ ہیں اور ان کو دہرایا گیا وہ ہے؟ حتمی زاویہ پیش کر رہا ہے. وہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ حالیہ دور ان کا زوال ہے. یہ لرزش دنیا کے لیے فائدہ مند ہوئی اور غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا. ایک اور دن آئے گا، وہ ان کے گرنے کے متعلق نہیں بلکہ ان کی قبولیت اور ان کے رد کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے. میرا مطلب کہ اگر ان کی لرزش کا اگر اس قدر شاندار نتیجہ ہوا، تو اس دن کتنا شاندار ہوگا جب وہ مسیح کو قبول کر لیں گے. اور کچھ لوگ اس کی تشبیہ کے لیے یونا کی کتاب سے تشبیہ پیش کرتے ہیں. وہ اس کہانی سے واقف ہیں کہ یونا نے خدا کی نافرمانی کی، مگر اس کی نافرمانی کے نتیجے میں جہاز کے تمام لوگ خدا پر ایمان لے آئے. شاندار. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور بالکل جیسے ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کے تیسرے دن وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا تاکہ ہم اس کے حضور زندگی بسر کریں. اور جب اس نے فرما برداری کی تو جہاز کے سارے لوگ بچ گئے، بلکہ اس وقت پر دنیا کا دارالحکومت، وہ پورا شہر مسیح پر ایمان لے آیا. یونا اس قوم کو ظاہر کرتا ہے جب انہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی تو برکت کا باعث بنے، تو وہ تب کس قدر برکت کا باعث بنیں گے جب وہ خداوند کی فرما برداری کریں اور اس کو نجات دہندہ قبول کر لیں گے. یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر ہوگا. یہ پوری دنیا کے لیے دولت کا باعث ہوگا. ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جب نظر کا پہلا پہاڑ پاک ٹھہرا تو گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہیں. اس آیت کے بارے میں بتائیے. بھائی، اس آیت کا کیا مطلب ہے، خاص کر کہ پہلا پہاڑ سارا آٹا، جڑ اور ڈالیاں کیا ہیں؟ خدا کے کلام کو سمجھنے کی کنجی ہماری مدد کرے گی. اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے اگر میں ایک آیت پڑھوں جو اور سے شروع ہوتی ہے، جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے. یہ حروف عطاف ہے، تو مجھے اس سے پہلے کا لفظ دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے کیا ہے؟ کیونکہ جب ان کا خراج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہے، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ وہ ایک اصول بنانا چاہتا ہے. جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گوندا ہوا آٹا بھی پاک ہے. اور اگر ان کی مقبولیت کے نتیجے میں برکت ہے، اور جیسا کہ وہ یہاں کہتا ہے کہ اگر ان کے رد ہونے میں برکت ہے تو ان کے مقبول ہونے پر کتنی زیادہ ہوگی. وہ لوگ جو رد ہوئے تو خدا انہیں برکت کا باعث بنانا چاہتا ہے.
وہ برکت کا باعث بنے، اور وہ جو مقبول ہوں گے تو مستقبل میں اس سے بڑی اور عظیم برکت کیا ہوگی جسے مردوں میں سے جی اٹھنا کہا گیا ہے۔ مستقبل میں وہ کس کے لیے برکت پوری ہوں گے؟ دنیا کے لیے۔ پوری دنیا کے لیے۔ وہ دنیا جو پچھتاتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یہ ایک ذریعہ ہوں گے جو کہ ساری دنیا کے لیے خدا کی برکت کا باعث ہوں گے، اور ابتدا سے خدا کا یہی مقصد ہے۔ ابراہم، میں تجھے برکت دوں گا اور تو برکت کا باعث ہوگا، اور تیرے فرزندوں میں سے زمین کے سب قبیلوں کو برکت حاصل ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تو وہ ذریعہ بنے جو برکت پہنچائے، لیکن افسوس کہ ان کی شخصی کوششیں، یا اگر میں یہاں پر یہ کہوں کہ یہ شخصی ناکامی ہے کہ وہ ایسا نہیں بن سکے، لیکن خدا کے فضل کے نتیجے میں خدا انہیں ایسا ضرور بنائے گا مستقبل میں مسیح مسیح کی کی بادشاہت میں۔ بادشاہت میں۔ پھر وہ 17ویں آیت میں کہتا ہے، لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک پو گیا۔ تو بھائی یوسف، یہاں وہ دراصل کس سے مخاطب ہے کہ وہ جنگلی زیتون ہے جو ان ڈالیوں کی جڑوں میں پیوند ہوا؟ یہ اہم آیت ہے، اور اچھا ہے کہ آپ نے اس کا پوچھا، کیونکہ کچھ لوگ اسے عبارت سے الگ کرتے ہیں اور یہ عکس کرتے ہیں کہ حقیقی ایماندار اپنا مذہب چھوڑ کر ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر پالوس رسول نے کچھ ڈالیوں کو توڑنے کی اور پیوند ہونے کی بات کہی، اور پھر انہیں دوبارہ توڑا گیا۔ در حقیقت یہاں وہ برائے نام ایک غیر قوم کے شخص اور دوسرے یہودی شخص کی بات کرتا ہے۔ یہاں وہ تعبیری لحاظ سے بات کر رہا ہے، جیسا کہ ہم نے سیکھا یہ ابواب تعبیری ہیں۔ وہ ایمانداروں کے مقام کی پختگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایماندار کے مقام کی استقامت کو بعد میں بیان کیا گیا، جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے، اور یہاں پر ایک تعبیر ہے۔ زیتون گواہی کو ظاہر کرتا ہے، اور میں نے یہ کیوں کہا کہ زیتون گواہی کو ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ زیتون ہمیشہ ہرا رہتا ہے، اور زیتون سدا بہار ہے، اور یہ منظر ہے کہ خدا کبھی بھی خود کو گواہی کے بغیر نہیں رکھتا، لیکن وہ گواہ بدل سکتا ہے۔ خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک وقت تھا جب اسرائیل گواہ تھا، اور پھر اسرائیل ناکام ہوا، اور خدا نے لمبے عرصے تک انتظار کیا، لیکن وہ پھل نہیں لایا کہ خدا کے جلال کا گواہ بنے، اور کچھ ڈالیاں توڑی گئیں اصل کے بالکل برخلاف، اور جنگلی زیتون اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا۔ یہاں وہ کہتا ہے اصل کے برخلاف، کیونکہ مالی ہمیشہ اسے الٹ کرتا ہے۔ مالی ہمیشہ زیتون سے اچھی ڈالیوں کو لیتا ہے جس سے اسے پتا ہو کہ پھل نکلے گا، اور جنگلی زیتون میں پیوند کرتا ہے، لیکن یہاں پر الٹ ہوا۔ سو وہ کہتا ہے کہ فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھے سنبھالتی ہے، اور اے غیر یہودی، تو ایک جنگلی زیتون ہے، تو اصل زیتون میں پیوند ہوا ہے، اور تو زیتون کی روغن دار جڑوں میں شریک ہوا ہے۔ فخر نہ کر اے غیر یہودی، فخر نہ کر، اور اگر تو فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھے سنبھالتی ہے۔ افسوس کہ وہ دن آئے گا کیونکہ غیر یہودی نے فخر کیا۔ اور اگر آپ مکاشفہ 3 کو پڑھیں، اور لدوکیہ کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کے، چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور میں کسی چیز کا محتاج نہیں، فخر، تو اپنے ایمان کی کمی اور اپنے فخر کی بدولت کاٹا جائے گا، اور میں اصل زیتون کی ڈالیاں پیوند کروں گا جو کہ یہودی ہیں، اور پھر وہ اپنے اصل زیتون میں واپس پیوند ہوں گے۔ یہ بہت واضح ہے بھائی یوسف، بہت آپ کا شکریہ۔ بھی شکریہ۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ آج کی قسط میں ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے کہ فضل اور اعمال دونوں نظام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اور ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ 6 آیت میں وہ کہتا ہے، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل فضل نہ رہا، پر اگر اعمال سے برگزیدہ ہیں تو فضل سے نہیں، ورنہ اعمال اعمال نہ رہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مختلف راہیں ہیں اور ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ خدا نے ہمارے پاس آ کر فضل کا راستہ لیا۔ پولس رسول نے یہ کہا جب اس نے کہا کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے ہی فضل سے نجات ملی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اٹھا نہیں، وہ گر گئے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا خدا کا منصوبہ ناکام ہو گیا؟ خدا نے اس کے بعد کیا کیا؟ خدا انسان نہیں ہے، نہ آدم کی اولاد ہے جو پچھتائے یا کہے کہ اس کو نہ کرے۔ ہماری بے وفائی کے باوجود وہ اپنے وعدے پورے کرے گا، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ سو اس نے ٹھوکر کی لغزش جانی، اور یہ ان کی لغزش غیر قوموں کی نجات کا باعث بنی، اور ان کے گرنے سے انہیں غیرت دلائے گا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اگر ان کا انکار برکت تھا تو جب وہ واپس آ کر اس کو قبول کریں تو وہ تمام دنیا کے لیے برکت کا باعث ہوں گے۔ بہت شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی خدا شکریہ۔ کو برکت دے۔
عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں یہ جانا کہ خدا کی وفاداری بہت واضح ہے۔ بے شک پرانے لوگ اسرائیلی بے وفا بن گئے، پر خدا اپنی وفاداری کی وجہ سے سب وعدے پورے کرے گا، کیونکہ وہ وفادار ہے۔ اور خدا نے آپ سے جتنے بھی وعدے کیے وہ پورے ہوں گے، کیونکہ وہ وفادار خدا ہے۔ خدا کے ساتھ رشتہ اپنی چالاکی اور کوششوں اور اپنی وفاداری یا قابلیت پر نہ بنائیں، بلکہ اپنا بھروسہ ہمیشہ خدا اور اس کی قابلیت اور اس کے وعدوں پر رکھیں۔ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ خدا کی وفاداری پر قائم کریں۔ وہ وفادار ہے اور انکار نہیں کر سکتا، نہ بدل سکتا ہے، نہ اسے بدل سکتا ہے جو اس کے منہ سے نکلا ہو۔ اور جان لے کہ چونکہ اس نے آپ کو ابدی زندگی آپ کے خداوند یسوع مسیح پر دل سے ایمان لانے کی وجہ سے دی ہے، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا لا تبدیل ہے۔ ہم 11ویں باب کے بقیہ حصے کے بارے میں جاننے کے لیے اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ ایک قوم کے طور پر اسرائیل کا مستقبل کیا ہے؟ خدا مستقبل میں ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یسوع کی بادشاہی میں، اس 1000 سالہ بادشاہی میں داخل کرنے سے پہلے وہ کس طرح انہیں بڑی مصیبت میں ڈالے گا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خلي الوفي ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. ستبقى لي خل الوفي ضمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.